बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनकार। आज भी खबरों में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ही छाए रहे और चूंकि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त हस्पताल में हैं तो आज उनकी सेहत के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में बहुत से मामलात का जिक्र किया गया है। जो बातें सामने आई हैं उसमें यह कहा गया है कि जिस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ अस्पताल में दाखिल हुए थे तो उस वक्त जो अहम मामलात थे उनमें उन्हें ब्रेडिकार्डिया था, यानी 56 उनकी पल्स चल रही थी, पल्स उनकी कम थी। इसके साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर दिखाया गया है वो तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाया गया है, 120/80 यानी 120/80, जो कि एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। इसके साथ साथ इस मेडिकल रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी सी ज़्यादती थी, लिहाजा इसमें जो रिकमेंडेशन दी गई हैं वो उसमें मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एंजियोग्राफी होनी होगी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हैं। इसके साथ साथ उनकी जो पुरानी बीमारियां थीं और जो वो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उस हवाले से भी जिक्र हुआ है। लेकिन आज जो खुसूसी अदालत में गद्दारी केस से मुताल्लिक जो मुकदमे की समाअत हुई है, इस समाअत के दौरान जो परवेज़ मुशर्रफ के वकील हैं अनवर मंसूर, उन्होंने दलाइल देते हुए खुसूसी अदालत कहा है कि खुसूसी अदालत कानून के तहत तश्कील दी गई, इसे आइनी अदालत का दर्जा हासिल नहीं और इसके इख्तियारात भी महदूद हैं। आर्टिकल 6 और 204 या उनके तहत बनाए गए कवानीन में दौरान समाअत गिरफ्तारी की कोई शिक नहीं है। अब जो आज समाअत हुई है वो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बातें सामने आ रही हैं उसमें अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को बाहर जाने दिया जाएगा, उनकी ज़मानत होगी, क्योंकि आज हुकूमत के जो तर्जुमान हैं परवेज़ रशीद साहब, उन्होंने तो कह दिया है कि हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, ये अदालतों का इख्तियार है कि वो उन्हें जाने देते हैं या नहीं। तो ये एक अहम सवाल है कि ये किसका इख्तियार है। दूसरा मामला यह है कि क्या कोई मुफाहिमत होने जा रही है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि अगर वो बीमार हैं तो सब दुआ करते हैं कि बहैसियत इंसान अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन मामलात और जिन मखसूस हालात के दौरान उनकी सेहत को तकलीफ हुई है वो क्या हालात हैं और क्या आने वाले दिनों में वो हालात बदलते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि एक नई मुफाहिमत होने जा रही है, NRO 3 होने जा रहा है और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को जाने दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। तो इन तमाम मामलात पर हम आज अब बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के वकील जनाब राना एजाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही देर में हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी भी ज्वाइन करेंगे और मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर रमेश कुमार भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे राना एजाज साहब, आपने कोर्ट के हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं, अदालत के हवाले से सवालात उठाए हैं, क्या हैं वो? नंबर 1 ये है कि द कोर्ट इज नॉट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड। द लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट इज कि जी प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट शुड डिसाइड and they should prepare a summary कि जी हम इनका ट्रायल करना चाहते हैं, and that summary should go to the president and then a notification can be issued by the president. Chief Justice is a nobody to be consulted. ये बायस है उसका कि जी चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के बाद हम बना रहे हैं या उन्होंने जजों के नाम मंगवाए हैं। नंबर 2 ये है कि पहले 3 हाई कोर्ट्स, इसलिए 3 जजों का मकसद था कि तीनों से बुलाया जाए, अब 5 हाई कोर्ट्स हैं। हम कहते हैं ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट नहीं कि इसमें 5 जज बैठते। नंबर 3 ये है कि ये बाद जज से पर्सनल रमदे साहब हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, सीनियर जज, उन्होंने बहाल किया चीफ जस्टिस को और 209 को रिडेंडेंट करार दे दिया कि वो उसको ख़त्म ही कर दिया गया और उनकी बहाली जो थी उसकी इवज़ यावर अली को जज बनाया गया, वरना वो बेचारा एसआईएल नहीं था। उसकी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन नहीं की, जुडिशल कमेटी ने नहीं की, लेकिन आउट ऑफ द वे चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार ने उनको जज बना दिया। अब रमदे साहब का वो ब्रदर इन लॉ है, रमदे साहब की फैमिली अटैच्ड विद नवाज शरीफ। एक भाई रमदे साहब का असदुर रहमान MNA है, इस वक्त पहले भी रहा है,
وہ چیف پارلیمانی ویپ بھی مسلم لیگ کا رہا ہے. چودھری فاروق مرحوم اٹارنی جنرل تھے, وہ بھی نواز حکومت کے اٹارنی جنرل تھے, اور ان کا بیٹا ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا, اس کی عمر کم تھی, رضا فاروق. پھر اب رمدے صاحب کے بیٹے کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنایا گیا, جس کی بھی عمر کم ہے, اور وہ ہائی کورٹ میں اس کا مقدمہ چیلنج ہوا ہے کہ ہی کین ناٹ بی اپوائنٹڈ. لیکن یہ اتنا انٹرسٹ ہے نواز شریف کا اور ان کا آپس میں کہ ان کا آپ اس قدر وہ خیال رکھ رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کیس ہے ہائی ٹریزن کا, پہلے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ہائی ٹریزن جو ہے اس میں ہیلڈ ان ابینس اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے جرم میں. یہ ترمیم ہوئی ہے 18ویں ترمیم میں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہیلڈ ان ابینس بھی جرم ہے. وہ 2010 میں, اپریل 2010 میں پیدا ہوا, بنایا گیا ہے. ہیلڈ ان ابینس کا جرم پروسپیکٹو افیکٹ سے تو ہو سکتا ہے, ریٹروسپیکٹو سے نہیں ہو سکتا کہ 2010 کا قانون 2007 میں بھی جرم بن جائے, تو یہ بھی غلط ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ڈکلیریشن آف ایمرجنسی ہے وہ پریزیڈنٹ نے اپنے تقریر میں, اور اس کی ورڈنگ اور ریکارڈنگ ہر موجود ہے کہ آئی کنسلٹڈ مائی کیبنیٹ, آئی کنسلٹڈ دس اسمبلی واز پریپیئرڈ بائی دی پرائم منسٹر, آئی کنسلٹڈ دی کور کمانڈرز اینڈ کمانڈر اینڈ ایوری باڈی ان مائی کیبنیٹ اینڈ دین آئی ڈکلیئر ایمرجنسی. ٹھیک, تو اس میں ایک بندے کو ٹارگٹ کیسے کر سکتے ہو؟ چلیں, ایک آپ نے یہ اہم سوال اٹھایا, میں ذرا عظمیٰ کاردار صاحبہ کا بھی موقف لے لوں. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ کے قائد نے, عمران خان صاحب نے کل میرے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ایک نیا این آر او ہونے جا رہا ہے. آپ کو کیا تشویش ہے اور یہ کس بنیاد پہ ہے یہ تشویش؟ جاوید, بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. میرے خیال میں جو عمران خان صاحب نے کل آپ ہی کے پروگرام میں NRO3 کی بات کی, ہی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. میرے خیال میں جو یہ ہیلڈ ان ابینس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز ہیلڈ ان ابینس ہمارے ملک میں ہے وہ ہماری کانسٹیٹیوشن ہے. وہ کاغذ کا پرزہ ہے جس کو جو دل میں آتا ہے حکمران اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور ڈسکارڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ NRO1 تو وہ تھا, موقع تھا جس میں نواز شریف صاحب جو تھے ان کو بیل آؤٹ کر کے تو وہ سعودی عرب لے جایا گیا, اور اس میں کون کی پلیئرز تھے وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر NRO2 آیا جس میں بے نظیر صاحبہ کو واپس لایا گیا, اس میں مشرف صاحب نے کی رول پلے کیا. اور اب جب مشرف صاحب جنہوں نے 9 سال حکمرانی کی, ایک آمریت کا دورہ تھا, ان کو جب اکاؤنٹیبلٹی کا اس قوم نے کوئی سوال اٹھایا تو اب NRO3 ہمارے ساتھ آ گیا. اور جو ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی وہ تو ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ بس آج نہیں تو کل یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا, وہ بھی باہر چلے جائیں گے اور قصہ ختم. اچھا, شازیہ عمری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون پہ. شازیہ صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر رمیش نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شازیہ عمری صاحبہ, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے اور سابق صدر پرویز مشرف صاحب اب باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیے, بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ تو بہت کچھ بتاتی ہے. پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی نے عوام کے حق میں نعرہ لگایا تو اس کو پھانسی بھی ملی, اسے جلا وطنی بھی ملی, اسے طویل عرصے کی جیل بھی کاٹنی پڑی, اور شدت آمیز, تشدد آمیز رویوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. پاکستان کی تاریخ سیاسی کارکن کے حوالے سے تو ہمارے لیے بہت تلخ ہے. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کسی کے ساتھ NRO کا, جو کہ پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے, تو میں اس بات پر بھی چاہوں گی کہ جاوید صاحب ونس اینڈ فار آل یہ بات ہو جائے کہ پاکستان میں جب عامر آیا ہے وہ اسی بنیاد پر آیا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے, سیاستدانوں نے غلط کیا ہے, اور لہٰذا اس کے حوالے سے کیسز تیار کیے جاتے ہیں, کیسز نہیں ہوتے تو بنائے جاتے ہیں. لیکن ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, انہوں نے اپنی تنخواہ سے کس طریقے سے لندن میں فلیٹ خریدے یا مختلف اکاؤنٹس کھولے, اس کی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی ہی نہیں جاتی. بلکہ مجھے افسوس ہے کہ مختلف حلقوں میں اس پر تجزیہ
تجزیے بھی اس جوش و جذبے سے نہیں ہوتے جو سیاستدانوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہو سب کی ہو, لیکن جو جھوٹے کیسز صرف سیاستدانوں کو برا ثابت کرنے میں, کرپٹ ثابت کرنے میں, سیاست کو یہاں سے ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, ان کیسز کو کون بناتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے, اس کا انٹینٹ کیا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک آج کے کیس کی بات ہے, دیکھیے یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک ایسا شخص, یوں تو ماضی میں بھی عامروں نے یہ وائلیشنز کی ہیں, آئین کو ایک عامر نے تو کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, میں اسے نہیں مانتا, یہ ہے کیا چیز, اور اس کے بعد کی گئی غلطیوں کا لوگوں نے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اس عامر کا ساتھ دیا. پھر اس عامر کا بھی ساتھ دیا ہے, ریفرینڈم ہو یا اور معاملات ہو, کئی لوگوں نے ساتھ دیا ہے, آج کوئی اور موقع اختیار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے, لیکن اگر درست آئے ہیں تو مکمل اصلاح کی ضرورت ہے, اور وہ مکمل اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب ایک ایسے شخص نے جس نے آپ کے آئین کی کا احترام نہیں کیا, اس ڈاکیومنٹ کو کچھ نہیں سمجھا, اس کی وائلیشن کی, خواہ وہ وائلیشن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس کے آفس سے ہٹانے کی ہو یا ایمرجنسی کی ہو, دونوں وائلیشنز ہماری نظر میں بہت سنگین ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 سے جنرل مشرف کا احتساب ہونا چاہیے, اور اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جنرل مشرف میں اختلاف ہے, اس لیے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو آئین وائلیٹ کرتا ہے اس کو احتساب ہونا چاہیے. اچھا شازیہ مولوی صاحب, ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عمران خان نے کیوں یہ کہا یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر رمیش صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو وہ سنوا دوں جو کل عمران خان صاحب نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ ایک نئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے. کیا کہا تھا, ذرا یہ سن لیں پہلے. جنرل مشرف نے NRO 1 دیا نواز شریف کو, سارے کیسز ختم کر دیے, باہر سے ہی سعودی, وہی تھی رفیق حریری کے, صادر حریری یہاں ہیں, انہوں نے نیگوشیٹ کیا. پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے کنوکٹ کیا ہوا ہے, یا تو وہ کنوکشن غلط تھی اور جس طرح کروائی گئی وہ غلط بھی تھی, لیکن سارے کرپشن کے کیسز سارے وہ بھی بند کر دیے, NRO 1 دے کے ان کو باہر بھیج دیا. پھر آصف زرداری کو جیل میں رکھا, ان کو پھر کسی ڈیل کے تحت باہر بھیجا, پھر NRO دے کے واپس بلوایا, NRO 2 ہو گیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ NRO 3 ہے کہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر رمیش صاحب, یہ ٹرائل ہوگا یا پھر مذاق ہوگا, یہ آپ نے سنا یقیناً. میرے خیال میں یہ 3 نومبر 2007 کی بات ہے. 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, اور کنہوں نے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, کسی بھی بندے نے اس کو غدار کہنے کی, غداری کا مقدمہ درج کرنے کا کسی نے سوچا نہیں تھا. یہ PMLN کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے آتے ہی پہلے آرٹیکل 6 کا کہا کہ نہیں, آرٹیکل 6 کی کاروائی ہونی چاہیے. انہوں نے پہلے اسٹیپ یہ لیا, اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ میں گئے, یہ خصوصی عدالت بنی. خصوصی عدالت کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی آپ نے نیٹ اور کلین دیکھا. اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ایک اپنا اکرم شیخ صاحب کو اپنا پروسیکیوٹ کیا کہ بھئی یہ ہماری طرف سے کیس لڑیں گے, اگر اکرم شیخ کہیں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کمی, اگر اس کے لہجے میں کہیں پہ کمی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. آج پہلی مرتبہ ہسٹری میں, باقی ایسے الزام لگانا آج تو PTI کو, چاہے پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی والوں کو, شازیہ میری بہن ہے, شازیہ کو یہ کہنا چاہیے کہ بالکل یہ جو پولیٹیشین کے ساتھ کرتے ہیں, اس وجہ سے یہ پہلی مرتبہ یہ جو کیس چل رہا ہے, اور ہم نہیں کر سکے ہیں, مگر ہم PML کی گورنمنٹ, اگر یہ PMLN کی گورنمنٹ کرتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ ہاں اگر جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر وہ ہمارے اوپر الزام لگائیں. یا PTI والوں نے پہلے اگر 5 سال اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. آج PMLN کی یہ جو اسٹیٹ دے کے
کہ اس قسم کا ایکس چیف آف آرمی سٹاف جس کے خلاف 3 نومبر کے اوپر آرٹیکل 6 کے لیے آج ہر میڈیا کے اوپر یہ بحث چل رہا ہے کہ بھائی غداری کا مقدمہ چل رہا ہے، اور یہ کرنا بڑی بات ہے. ہم NRO 3 کی بات کرتے ہیں کہ NRO 3 آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب، میں اپنی قیادت کو جانتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی کوئی چیز کریں جس کے اوپر ان کو خود کو جو ہے ایسے محسوس ہو کہ بھئی میں نے یہ غلط کام. کچھ نہیں کریں گے. کورٹ کیا کرتی ہیں وہ کورٹوں کا ڈیسیشن ہوگا. ہمیں سیاستدان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نظر میں اگر وہ آئین توڑا ہے، ہماری نظر میں اگر اسمبلی میں وہ ڈسکس ہوا، اگر PMLN کی گورنمنٹ نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے تو وہ اسے کبھی بیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، چلیں رانا صاحب یہ میڈیکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ پہ نہ لگائیں. رانا صاحب یہ رپورٹ تو آ گئی ہے اور اس میں کہیں یہ ذکر تو خیر ہے نہیں کہ انہیں باہر جانا ہے نہیں جانا، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید انہیں بیرون ملک منتقل کیا جائے، تو آپ اس کے لیے پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جنرل مشرف صاحب سے باتیں ہوتی رہی ہیں، میٹنگز ہوتی رہی ہیں نمبر آف ٹائم، ہی واز ان اے ویری ویری ہائی اسپرٹ. ہی سیڈ کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ابراڈ فار آفٹر میکنگ کمپرومائز. یہ بیماری کا تو اس وقت مسئلہ نہیں تھا. ہی وڈ لائک کہ جی میں ادھم سنگھ کی طرح چوم کر پھانسی چڑھ جو اگر مجھے سزا دیتے ہیں، بھگت سنگھ کی طرح یہ پنجاب کے جو تھے لوگ انہوں اس پہ پھانسی چڑھ گئے. مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں معافی مانگو، انہوں نے کہا جی نہیں مجھے پھانسی لگاؤ. تو ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ ہسٹری، ہی وانٹیڈ ٹو لیو ہیئر اینڈ ڈائی ہیئر. ایسی بات میری جسٹس کارنیلیس سے بھی آخری دنوں میں ہوئی. تو اس کے ہی واز ان بیڈ کنڈیشن لائنگ فلیٹ ہز ہوٹل. تو پہلے بیوی فوت ہو گئی، پھر اکیلے تھے، تو میں نے دیکھا اور ملنے گیا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ان کی وجہ سے. تو ان کو میں نے کہا کہ سر آپ کے ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک لنڈن میں ہے، تو آپ کو وہ لینے آئے ہیں تو کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس ملک نے مجھے چیف جسٹس جیسا منصب دیا ہے تو وہ ملک چھوڑ کر نہیں میں جانا چاہتا، میں آئی وانٹ ٹو بی بریڈ ہیئر. تو یہ ہے دھرتی سے محبت. تو جنرل صاحب نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا. اب حالات واقعات کدھر جاتے ہیں، ان کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے کہ جی مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے باہر بھیجا جائے کہ آئی وڈ لائک ٹو ڈائی ہیئر، آئی وڈ لائک کہ یہاں آئی شوڈ بی ٹریٹڈ ہیئر مجھے. اور یہ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے. کیا مسلم لیگ نون کے وزراء نے جنرل مشرف کے ہاتھوں حلف نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے، تھے وہ اہم نقطہ ہے، بالکل صحیح. حلف اٹھایا، وہ غدار تھا تو کیوں حلف انہوں نے لیا؟ ان کے وزیر شامل رہے. پھر طارڑ صاحب جو اس وقت صدر تھے جب یہ مارشل لا یہ سو کالڈ آیا، تو انہوں نے کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ اور طارڑ صاحب وہی شخصیت ہیں، اور پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف وہی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا اور سجاد علی شاہ کو بغایا اور عدالتوں کو نسا دیا اور تشدد کیا گیا. یہ کوئی تاریخ میں مثال ہے؟ اور تو یہ آپ وہ کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا اور اس کے لیڈر بنے پھرتے ہیں. اٹ از شیمڈ. یہ ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھ لوں، ڈاکٹر مکھیش صاحب آپ کے وزراء نے تو حلف بھی لیا سابق صدر پرویز مشرف صاحب سے، سوال تو بڑا اہم ہے نا. یہ دیکھیں ایک چیئر کے اوپر اس وقت اگر بیٹھے تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، مین پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، ہم اگر اس کا پارٹ بنے، ہم اس کا بالکل پارٹ بنے تھے تھوڑے عرصے کے لیے. اور جب اس ٹائم پہ جو پرائم منسٹر تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو لازمی ایک قانونی چیئر کے اوپر اس وقت تو بیٹھے تھے نا. اس وقت بیٹھے تھے تو ہم نے بالکل آپ نے جو ہے وہ جو اس وقت کے حالات تھے آج جو ہے اس کو تسلیم کیا. شازیہ مری صاحبہ یہی نقطہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کے ظاہر ہے آپ کے وزیر اعظم نے بھی اور آپ کے وزراء نے بھی سابق صدر پرویز مشرف صاحب سے تو حلف تو لیا تھا. جاوید مجھے ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نواز لیگ کی ریپرزینٹیٹو بار بار اپنی وضاحت یا اپنا موقف پیش کرنے کے بجائے پہلا جملہ پیپلز پارٹی کے ہی نام کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو اب یہ جو فوبیا ہے، جو فیئر ہے پیپلز پارٹی، کوئی ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو بتا سکے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کمٹمنٹ کی تھی عوام سے الیکشن کے دوران. انہوں نے یہ خود فرمایا تھا کہ وہ احتساب کریں گے، بلکہ 12 اکتوبر کا ذکر کیا تھا. میں اپنے بھائی کو یہ بتاتی چلوں
کہ پیپلز پارٹی پر تمام الزامات لگا دینے سے آپ اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتے، اور حکومت کے پاس بھی کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 میں ایک کیس اوپن ہونے کے بعد آپ اس میں کوئی گنجائش دوسری پیدا کریں. یہ ان کو ایک تو انفارمیشن نہیں ہے. 2009 میں یہ تمام عدالت میں کارروائی شروع ہوئی ہے ٹریزن کے حوالے سے. 2009 کی کارروائی کو یہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ 11 مئی 2013 کے الیکشنز کے بعد نواز لیگ نے شروع کی ہے. ایک تو ال انفارمڈ ریپرزینٹیشن ہے، اس کے بعد ان کے اندر پیشن بھی نہیں نظر آ رہا ان تمام کمٹمنٹ کے حوالے سے جو ان کی لیڈرشپ نے کی ہے. کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ دے ہیو سو مینی ٹرن کوٹس ود دیم ٹوڈے کہ ان کی اپنی کمٹمنٹ کمزور ہو گئی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بڑی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. ایک طرف مجھے جانا ہے، پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. عظمیٰ کاردار صاحبہ کی جانب بھی مجھے جانا ہے، لیکن بریک کے بعد میں آپ کو ایک انتہائی اہم خبر دوں گا کہ جب سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پاکستان آ رہے تھے تو اس سے 2 روز قبل، ان کی آمد سے 2 روز قبل کیا کچھ ہوا تھا، اور جب وہ سفر کر رہے تھے تو اس دوران کس کی کس سے ملاقات ہو رہی تھی، یہ میں آپ کو خبر دوں گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے وہ خبر جو میں آپ کو بریک سے پہلے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب سابق صدر پرویز مشرف پاکستان کے لیے پرواز کر رہے تھے دبئی سے، تو اس سے 2 روز قبل وہ عمرے پہ چلے گئے تھے، سعودی عرب گئے تھے. اور اس وقت شاید یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اہم سعودی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. لیکن عین اس وقت جب وہ دبئی میں تھے اور اس کے اگلے روز وہ پاکستان کے لیے سفر کرنے والے تھے، تو ان دنوں میں سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اردن کے اہم ترین دورے پر تھے. اطلاعات یہ بھی آئی تھیں کہ چونکہ اس وقت اردن کی جو حکومت تھی اسے سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ بڑا دوستانہ ماحول تھا ان کا اور بڑا دوست تصور کیا جاتا تھا، تو اس وقت یہ اطلاعات تھیں کہ شاید کوئی ایسی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے کہ جس میں سابق صدر پرویز مشرف پاکستان آئیں گے اور وہ پاکستان میں رہیں گے، لیکن کچھ ایک دوسرے سے ضمانتیں لی جائیں گی. تو یہ وہ ایک چھوٹی سی خبر تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. عظمیٰ کاردار صاحبہ، اب ظاہر ہے اب صورتحال ذرا مختلف ہے. پہلے تو عدالت کا معاملہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی صحت کا معاملہ بھی ہے. رپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں شاید اس رپورٹ میں یہ راستہ بھی نکل رہا ہے کہ شاید سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو ملک سے باہر جانا پڑ جائے علاج کے لیے. تو اگر حکومت نے تو کہہ دیا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، عدالتوں کا اختیار ہے، اگر عدالت اجازت دیتی ہے پھر تو آپ کی جماعت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جاوید، پہلے تو یہ اردن والی جو آپ نے بات کی ہے، مجھے ہماری جو ابھی اطلاع ہمیں ملی ہے کہ ان کے جو امیر ہیں وہ سب سے زیادہ کاوش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مشرف صاحب کو کسی طریقے سے بیل آؤٹ کر لیں اس پرابلم سے. بات صحت کی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ جو 9 بیماریاں مشرف صاحب کو دکھائیں ان میں سے کم 5-6 تو مجھے بھی ہوں گی. ظاہر ہے 70 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے انسان کو کوئی نہ کوئی پرابلمز تو پیش آ جاتی ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رول آف لا کو کب فالو کریں گے. ہماری جو ٹریجڈی پاکستان کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ایوب خان کے زمانے، بلکہ 1956 سے شروع ہو جاتی ہے. ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے ایز اے ملک؟ ہم کیوں نہیں بڑھ سکے؟ ہمارے ارد گرد کے ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ وہ اس لیے کیونکہ جمہوریت کبھی بھی جو تھی وہ پروان نہیں چڑھ سکی پاکستان میں، ہمیشہ ڈسرپٹ کی گئی. اب جو مشرف صاحب کا جو یہ کیس چل رہا ہے، میرے خیال میں اس کی ایک سمبولک سگنیفیکنس ہے کہ ان پہ اگر فرد جرم عائد کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد چاہے ان کو کورٹ مستثنا بھی قرار دے دے اور وہ باہر بھی چلے جائیں. جیسا شہبہ مشرف نے وزیر داخلہ سے جو ریکویسٹ کی ہے لیٹر میں، وہ یہی کی ہے کہ ہم ان کو باہر لے جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے. آگے فیوچر میں پاکستان میں کسی کو اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ قائد کی ویژن کے خلاف، جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سول اور ملٹری بیوروکریسی کی جو رولز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہیں،
कोई इनको ओवर स्टेप ना करे। आगे हमें इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान में कभी ऐसे ना हो कि कोई आमिर आए और अपनी मर्जी से जिसका दिल करे वो उठा के कॉन्स्टिट्यूशन को एक कागज की रद्दी का टोकरी समझ के फेंक दे, और ना किसी सियासतदान को ये सोचना चाहिए। हमारे सियासतदान खुद इनवाइट करते हैं फौज को कि आइए, उनको पावर चाहिए होती है तो वो कहते हैं सबसे आसान तरीका ये है कि फौज को बुला के जो हुकूमत चल रही है उसको उठा के बाहर फेंक दें। हर एक ने ये इस जुर्म में शरीक हैं। वो मैं तो ये कहती हूं कि आपकी जुडिशरी, आपकी फौज, आपके सियासतदान, आपकी ब्यूरोक्रेसी, इन सब पे फर्दे जुर्म आना चाहिए ताकि आइंदा से सबक हासिल हो और हम भी एक फलाही इस्लामी जमहूरी ममलिकत की तरह एक तरीके के साथ कायद की विजन के मुताबिक हम आगे चल सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सऊदी वजीर खारजा, अगरचे के सऊद फैसल साहब ने तो कह दिया है कि ये अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कुछ रोज़ कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ। ये सारे जो मुलाकातें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, ये आपको नहीं लग रहा कि इससे एक तक़वियत मिल रही है इन बातों को, कि ये एक मुफाहिमत होने जा रही है? मेरे हिसाब से हमेशा यहाँ पे ऐसी सियासत होती रही है कि बैरूनी मुल्क की इन्वॉल्वमेंट, अरब कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट हमारी सियासत, अंदरूनी सियासत में बहुत रही है। इस वजह से अगर कोई भी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बहुत ये जो केस परवेज़ मुशर्रफ साहब का चल रहा है वो बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। जो भी एक फॉरेन से अगर कोई बंदा आता है, चाहे उर्दन से, चाहे सऊदी से, तो यहाँ पे चाहे मीडिया, चाहे हमारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो ये समझती है कि ये कोई डील है जो हो रही है। मगर मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी क़यादत से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ और हम मीटिंग में जाते हैं। किसी किस्म की हमारी क़यादत कभी कोई डील नहीं करेगी। कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, मेरी बहन ने भी, शाजिया ने भी कहा कि भाई ये पुराना चल रहा था। मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि 2009 से चल रहा था, मगर आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है जो गवर्नमेंट को करनी थी वो 11 मई के बाद प्राइम मिनिस्टर, ये जो PMLN की गवर्नमेंट आई, इन्होंने आके वहां पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई की, पुरानी गवर्नमेंट में नहीं की। मैं कभी सियासत को मैं इबादत समझता हूं। मेरी आदत नहीं है कि किसी को मैं क्रिटिसाइज करूं कि पीपल्स पार्टी ने नहीं किया या उन्होंने नहीं किया। सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जो अवामी मैंडेट लेके आती हैं, सबकी ख्वाहिश है कि आर्मी का जो ये डिक्टेटरशिप आ जाती है, ये इनका दरवाजा बंद होना चाहिए। बात ये थी कि कौन सी हुकूमत है जो ये पहल करती है, अपनी हुकूमत को दाग लगा के वो कहे कि नहीं ये बिल्कुल होनी चाहिए पाबंदी और इस किस्म की सख्त कार्रवाई हो। तो उसके लिए आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको जो है वो एक सपोर्ट करनी चाहिए और सलाम करना चाहिए PMLN की क़यादत को कि कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये जुर्रत की है कि ये इस किस्म का जो पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है, इस माहौल में उन्होंने आर्टिकल 6 की कार्रवाई की है ना, वो शुरुआत। एक और अहम सवाल जो मैं अब उठाना जा रहा हूं राना एजाज साहब, वो अहम सवाल है कि एक तो ये फरमाइएगा कि क्या ये इस गद्दारी का मुर्तकिब एक शख्स है या फिर जो और लोग जिन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि मुशावरत हुई है, वो मुशावरत उनको भी जिम्मेदार करार देना है? और दूसरा, कानून फिर क्या कहता है कि क्या होगा फिर? तो गुजारिश ये है कि मैं सूबाई वज़ीर रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले 2-3 महीने पहले ये कहा है कि जी मुझे भी, अगर मैं अबेटमेंट में आता हूँ, कोलैबोरेटर्स में आता हूँ, तो मेरा ट्रायल किया जाए, मुलज़म बनाया जाए। उसके बाद चौधरी साहबान आ गए और दीगर लोग अब आ रहे हैं, सूरत हाल बदल रही है। वो देखते हैं कि मुशर्रफ का खुशहाली का दौर था, लॉ एंड आर्डर सिचुएशन ठीक थी, 50-60 रुपए का डॉलर था, ना गैस की ना बिजली की, लोड शेडिंग वगैरह नहीं थी, लोग पीपल्स और हैप्पी। अब ये जो पिछली 2 हुकूमतें गुजरी हैं और आइंदा ये जो आई है मुस्लिम लीग, इसने तो पीपल पार्टी को कहीं, उन्होंने 5 साल में इतना बुरा काम नहीं कोई किया होगा या महंगाई नहीं की, उन्होंने 6 महीने में कर दी है। और सारा फिर ख़ानदान ही अपना, डार साहब घरेलू, उधर पंजाब में हमजा शरीफ की आदत नहीं उभर आई है, ये ख़ानदानी विरासत और बादशाहत हमारे मुल्क में चलनी शुरू हो गई है। वो ही इज़ एक्टिंग एज ए चीफ मिनिस्टर। तो अब ये है कि सारी फैमिली, कोई बाहर से बंदा नहीं लिया हुआ, होता होना तो चाहिए। हमें बेस्ट ब्रेन जो हैं वो लेकर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, तो वो नहीं लिए। और दूसरा ये है कि ये जो वाक़यात गुज़रे हैं, ईस्ट पाकिस्तान फाल हुआ, किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई, किसी को सज़ा हुई, कोई ट्रायल हुआ,
اس سے پہلے ایوب خان کے مارشل لا لگا, یحییٰ خان کا لگا, ایبٹ آباد کمیشن ہوا, اور یہ سارے حالات واقعات کدھر گئے ہیں, کیوں نہیں پوچھا ہے تو فرام ڈے ون, جیسے لکھا ہے ہائی ٹریزن ایکٹ میں کہ جی 23 مارچ 1956 سے کیا جائے گا احتساب, تو وہ کریں وہاں سے. یہ اکیلا آدمی کیسے کر سکتا ہے جی؟ وہ ایمرجنسی 12 اکتوبر جو بڑا واقعہ ہے اصل میں, اس کو تو آپ چھوڑتے ہیں, اس وہاں تو کہتے ہیں ٹرائل کرو ان کا بھی 12 اکتوبر سے کرو. اس میں چیف جسٹس صاحب 3 بار حلف لیا ہے, اور چیف جسٹس نے ویلیڈیٹ کیا ہے. چیف جسٹس جو موجودہ ہے اس نے 3 سال دیے ہیں. ظفر علی شاہ کیس جو تھا ہاں جی, تو اب وہ پاک صاحب اور کر ادھر بیٹھ گئے ہیں. پھر آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سے وہ جو مبشر لقمان کا تھا پچھلے دنوں انٹرویو دن ٹی وی پر, اس میں تو اس نے ننگی گالیاں تک اور کرپشن اور میل پریکٹس کے بارے میں اتنا خوفناک کیا کہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. شازیہ عمری صاحبہ, کیا ایک ہی شخص مرتکب ہے یا اس کے ساتھ جو اب کہنے بھی لگے ہیں, چوہی شجاعت نے بھی کہا ہے کہ مشورہ کیا ہے, ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے, پھر اس میں تو معاملہ بہت دور تلک چلا جاتا ہے. جاوید, ایک تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف واضح طور پہ ایک بار پھر آپ کے توسط سے بیان کر دوں کہ جی ہم نے یہ بالکل کہا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 جب ایک الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا, اس وقت سے احتساب ہونا چاہیے. اس میں جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کو پارلیمنٹ دیکھ سکتی ہے, اسے ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. اور آخر آج جس طرح کی میجورٹی نواز شریف صاحب کی حکومت کو حاصل ہے, میں نہیں سمجھتی کہ یہ کام مشکل ہے. If there is a will, there is always a way. اور یہاں پر بڑی ابھی بھی لفظی کی جا رہی تھی نواز لیگ کی جانب سے, بھائی ان کو بتا دیں یا ڈھول پیٹنے کے لیے نہیں بلایا جاتا. Actions will speak louder than your words. آپ لفظی چھوڑ دیں, کام کریں, بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں بحیثیت حکومت, کیونکہ اس وقت تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, تو بھائی کل کو اگر مشرف یہاں سے چلے گئے تو یہ پھر آپ ہی ہوں گے, کیونکہ آج آپ جتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ہی ہوں گے. پھر نہ کہیے گا کہ کسی اور کا اس میں ہاتھ تھا یا کسی اور نے یہ کام کیا. اور رانا صاحب, میں صرف رانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ کہوں گی, آدھا سچ تو وہ بول گئے, لیکن جو یا بادشاہت کی بات کی ہے کہ کون چیف منسٹر ہے اور تمام گھر کے جو بندے ہیں ان کو لگا دیا ہے, کچن کیبنٹ واقعتاً لگ رہی ہے. لیکن یہ بات جنہوں نے شروع کی تھی اور مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ ادھم سنگھ اور بھگت سنگھ اور جسٹس ایلون کرنیلیس جیسی مثالیں انہوں نے عامر کے ساتھ جوڑی, ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ جوڑی. پلیز اگر اس طرح کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر جو تنقید آپ ایک عوامی حکومت پر دیتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں سننے کو تیار ہوگا. I don't think we should even compare these big names with a dictator who violated the constitution. مسنگ پرسنس کا ایشو آج تک ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے. ہمارے بلوچ لیڈران کی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں. عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس کچلے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن پہ. آپ تو وکیل ہیں, مجھ سے زیادہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کی پروٹیکشن کی. اور بالکل میری بہن نے درست فرمایا, یہ قصہ پرانا ہے تو 47 سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا قیام کیا. انہیں نہیں پتا تھا کہ کتنی دہائیاں کتنے عرصہ لگ جائے گا ایک کانسٹیٹیوشن کے بننے میں. چاہے وہ محمد علی جناح ہمارے قائد سے شروع ہو, خواجہ ناظم الدین ہو, ملک غلام محمد ہو, اسکندر مرزا ہو, کب تک ہم نے انتظار کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے بننے میں. پاکستان کا المیہ تو پرانا ہے, لیکن اگر ایک موقع مل رہا ہے اپنے آنے والے وقتوں کو سدھارنے کا تو کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا اعجاز صاحب, آپ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مارشل لا کو, آرٹیکل 6 کو نہ اسمبلی ویلیڈیٹ کر سکتی ہے, نہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کر سکتی ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو بیٹرز میں آتے ہیں, کلیبوریٹرز میں آتے ہیں, اور وہ جرم میں ہوتا ہے. کیونکہ کیا اسمبلی, یہ روز اسمبلی کا ہم پر بوجھ ڈالتے, کیا اسمبلی بیسک کریکٹر جو ہے پاکستان کا, فنڈامنٹل جو اصول ہیں ان کے خلاف جا سکتی ہے؟ کیا اسمبلی خنزیر حلال قرار دے سکتی ہے؟ کیا اسمبلی جو ہے وہ کسی پاکستان کے کسی حصے کو ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ انڈیا کا حصہ ہے؟
کیا یہ مسلم اسٹیٹ کو سیکولر اسٹیٹس ڈکلیئر کر سکتی ہے؟ تو دیر آر لمیٹیشن آن دی پاورز آف دی ممبرز آف دی پارلیمنٹ. برٹش پارلیمنٹ کے متعلق مشہور ہے کہ یہ کسی ایسا قانون پاس کر سکتی ہے کہ آدمی کو مرد اور مرد کو عورت، اور یہ بھی پاس کر سکتی ہے کہ جو بلیو آئیڈ بیبی پیدا ہوتے ہیں ان کو مار دیا جائے. اس کے پیچھے بہت بڑا بٹ ہے کہ before passing such like law, the members of the parliament should go mad. وہ پاگل بننا پڑے گا، پاگل بن جائیں گے. either they are conscious behind public opinion and public their own conscious. اب رانا صاحب یہ بتائیں کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف کو باہر جانے کی ضرورت ہے تو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے ان کی بیماری سے متعلق؟ قانون تو اجازت دیتا ہے کہ جی if he is not treated here properly تو he can go. بٹ پریزیڈنٹ سے جو ہماری بات مشرف سے ہوتی رہی ہے کھانوں پر رات کو یہ کنسلٹیشن پر، ہی نیور تھاٹ آف اٹ. اور اب بھی ان کا یہی ہے کہ جی میں کسی بہانے سے کوئی باہر نہیں جانا چاہتا، وڈ لائک ٹو ڈائی ہیئر، میرے یہی ٹریٹمنٹ کریں. اگر اس کی فیملی چاہتی ہے، حکومت چاہتی ہے ان کو باہر بھیجنا تو وہ الگ بات ہے. لیکن ان کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کارگل میں دشمن کے علاقے میں جب جنگ ہو رہی تھی تو وہاں 24 سے 48 گھنٹے ادھر گزار کے آئے ہیں. یہ سچ بولڈ. لیکن اس کے لیے ضمانت دینا پڑے گی کہ وہ واپس آئیں گے، پھر عدالتوں کا سامنا کریں گے. ہاں دے دیں گے ضمانت، اس کی ضرورت ہوئی تو لیکن یہ کورٹ خود کہے گی کہ جاؤ، تو پھر مشرف ول نیور ریکویسٹ کہ جی ہمیں جی قانون نوازی کیجیے، ہمیں باہر بھیج. نو، ممبرز آف دی فیملی میں آسک اور میں ناٹ آسک. لیکن جہاں تک جنرل مشرف کی ذات کا ہے وہ اس کے لیے بالکل بیگ نہیں کریں گے کہ مجھے باہر بھیجا جائے اور مقدموں سے میری جان چھوٹ جائے. میں ریڈی ٹو فیس کے کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، کیس میں تو سارا ملک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر رمیش صاحب، آپ صرف ایک ہی شخص ہے اس کا مرتکب، غداری کا مرتکب، یا پھر اس کے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے اب تسلیم کیا ہے اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہم سے مشورہ ہوا ہے؟ تو صرف ایک ہی شخص کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، قانون کے کٹہرے میں اس کو لا رہے ہیں، یا باقی لوگوں کو بھی آنا چاہیے قانون کے کٹہرے میں؟ نہیں، ہمارے حساب سے تو پولیٹیکل جو مین جو ہیڈ تھا، جو کمانڈ کر رہا تھا، وہ جنرل پرویز مشرف تھا. ہم آرٹیکل 6 میں جو کارروائی کا ہم نے لکھا ہے ان کے بارے میں لکھا ہے. اب کورٹ آگے کیا ڈیسیشن کرتی ہے، کوئی ولنگلی اس میں آتا ہے کیس کو الجھانے کے لیے، وہ تو بعد کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. مگر ہم نے جو کیا ہے وہ جنرل پرویز مشرف کو جو ہے وہ کیا ہے، صرف اکیلے بندے کو. جی عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کا اس پر کیا رخ ہے؟ 3 نومبر والا جو ایکشن تھا وہ اس کا کام تھا، اور اس طرح سے جو ہے وہ جاوید میں رانا صاحب نے یہ تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے اب ساروں کے لیے کہ مارشل لاء سے بڑی لعنت اس ملک میں اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ پاکستان میں 3 A's ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سیاست نے کس رخ میں جانا ہے: ایک اللہ، ایک امریکہ اور ایک عامی. میرے خیال میں جاوید اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس حقیقت جو ہے اس کو اب چینج کر دیں. سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو کیوں فوج نکال کے باہر پھینکتی ہے؟ وہ اسی لیے کیونکہ یہ وہ نااہل ہوتے ہیں اور وہ استحصال کی سیاست کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھے، دنیا میں ایک بلند ترین مقام پہ پہنچے، تو ہمیں ایمانداری اور سچائی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور یہ اس دلدل سے اب نکل جانا چاہیے. جی شازیہ عمری صاحبہ، یور لاسٹ پوائنٹ. جی سوال میں جاوید کوئی سوال ہے یا؟ جی شازیہ عمری صاحبہ، میں آپ کا بس آخری پوائنٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب ہونا کیا چاہیے جو اس وقت ایک صورتحال ہے. پاکستان کا ماضی تو بہت تلخ رہا ہے، ایز تو پتہ نہیں کتنے، لیکن جج اور جرنیل کے حوالے سے تو کافی تلخیاں ہم نے سہی ہیں اور کافی کچھ دیکھا ہے پاکستان نے. لیکن جوڈیشری میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر آج ماحول ہے. اس میں یہ بڑے اہم فیصلے ہونے چاہیے. جہاں تک بیماری کا سوال ہے، اگر بیماری اس نوعیت کی ہے وہ اور بات ہے، لیکن جو رپورٹ میں دیکھ رہی ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اتنی تھوڑی بہت تو ہم بھی سمجھ رکھتے ہیں میڈیکل چیزوں کی. بچے ہم نے پالے، ہمیں بھی پتہ ہے یہ گودوں کا درد کیا ہوتا ہے، یہ ڈینٹل درد کیا ہوتا ہے. جہاں تک ہارٹ بیٹ ہے یا بلڈ پریشر ہے، things are very normal in the report that appears before me.
تو ایز اے پرسن ناٹ ہیونگ دیٹ بیک گراؤنڈ میں کہہ سکتی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ لیگل ایکسپرٹس کو بھی ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اور خدا کے لیے روز ایک نیا شوشہ نہ چھوڑے. کل ان کے مہاجر ہونے کا شوشہ چھوڑ دیا گیا تھا، یہ شوشے نہ چھوڑیں. وائلیٹر انگریز کی مثال یا انگلینڈ کی مثال دیتے. پھر اولیور کرامویل کے ساتھ کیا ہوا تھا رانا صاحب، وہ بھی دیکھ لے. تاریخ نے اس شخص کو نہیں بخشا. تو جو کرامویل کے ساتھ ہوا تھا، جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ تو ایک شخص آپ کے سامنے ہے، اس کو کیسے فرار دے سکتے ہیں؟ یہ میں سمجھتی ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شازیہ عمری صاحبہ. ڈاکٹر رمیش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اس گفتگو میں شامل رہی. ہمارا اعجاز خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان میں جس طرح سے جمہوریت نے سفر کیا ہے، یا اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کا جو سفر ہے، یہ دونوں سفر جاری رہنے چاہیے. اگر کسی شخص کو صحت کا معاملہ ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے. اس کے اگر خاندان والے، اگر سابق صدر پرویز مشرف کے خاندان والے اس بات میں محسوس کرتے ہیں کہ ان کا علاج باہر ہونا چاہیے، تو ان کی درخواست آنی چاہیے اور عدالتوں کو اس کو سننا بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی سابق صدر کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ بھی ہونا چاہیے عدالت کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے انتہائی اہم معاملہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.